जी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू आज का सब रंग। और जैसे आप जानते हैं कि आज का सब रंग जो होता है इसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं लोकल और इंटरनेशनल जो आपके सामने लाते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनकी ज़िंदगी पर बातचीत होती है। आज जो शख्सियत है वो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, सिर्फ यहाँ यूके में ही नहीं पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो कौन है। उनका सियासत से तल्लुक़ है 1990 से, और जनाब 1990 में वो काउंसलर मुंतखब हुए और 1993 में साउथ यॉर्कशायर लेबर पार्टी के चेयरमैन भी वो बने, और इन दोनों पोजीशनों को उन्होंने साल 2000 तक अपने पास रखा। और यही नहीं, रादरम में कम उम्र मजिस्ट्रेट बनने का भी उनको ये शर्फ हासिल है। आज हमारे साथ जनाब बिल्कुल लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। जी लॉर्ड साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब। लॉर्ड साहब, हम आपको आज के सब रंग में वेलकम कहते हैं, और बहुत सारी दुनिया जो है वो जानती है कि आपका ताल्लुक़ कश्मीर से है, लेकिन कश्मीर किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में एक छोटा सा कस्बा है कल्याल शहरू, सेक्टर B5, एक्चुअली अब तो नए मीरपुर के अंदर आ गया है। वो उस वक़्त गांव होता था जब मैं वहाँ पे पैदा हुआ, और फिर क्योंकि जब मैं छोटा छोटा बड़ा होने लगा तो वो शहर बन गया। अब वो बड़ा शहर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर। तो 11 साल तक, 11.5 साल तक मैं वहाँ पे रहा, फिर मैं इंग्लैंड में आ गया। अच्छा, वहाँ जब आप थे तो आपने कहाँ तक तालीम पाई थी 11 साल की उम्र तक? 11 साल तक मैं डिग्री तो नहीं कर सकता था, जाहिर है। मैंने 5वीं जमात तक वहाँ पे पढ़ा, लेकिन मैं क्लास मॉनिटर था, और अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पोजीशन लेता रहा जब तक मैं कल्याल शहर स्कूल में था। और फिर जब मैं इंग्लैंड में भी आया तो उस वक़्त भी स्कूल में मैं जो स्कूल बॉबी होता था, उस वक़्त वेलफेयर ऑफिसर जिसको आप कहते हैं, उसके साथ जाके लोगों के घरों में इंटरप्रेटर की हैसियत से काम करता था, उसके साथ वॉलंटरीली ऑफ कोर्स। यहाँ पर बैठकर भी आप मॉनिटर हैं, क्योंकि जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आप पहले ही जवाब देना शुरू कर रहे हैं आप। माशाल्लाह। अच्छा, 11 साल की उम्र में आप यहाँ यूके में आए तो साफ ज़ाहिर है, यहाँ आपने बताया कि यहाँ भी आप कॉलेज में गए। यहाँ पर कहाँ तक तालीम आपने हासिल की? जी, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और इससे पहले मैं कुरान भी पढ़ता रहा, मस्जिद में भी जाता रहा, और जो लोकल उर्दू क्लासेस हैं, ज़ाहिर है उर्दू ओ लेवल तक भी पढ़ा। तो तालीम के अलावा जो बिज़नेस है उसमें मैंने बहुत सारा वक़्त गुजारा। और अगर जो आज का मियार है उसको देखा जाए तो शायद आप कह सकते हैं कि सियासत में PhD मैंने कर ली थी उसी वक्त, क्योंकि 1990 में सियासत में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि 1976 में जब मैं लेबर पार्टी में शामिल हुआ, तो ये 34-35 साल हो गए। 75-76 से जी 40 हो गए। 40 हो गए, 75-76 जो है अब 2015 है, तो इसलिए 40 साल हो गए हैं लेबर पार्टी के अंदर। और उस वक़्त मैं प्रेसिडेंट भी अपने कॉलेज थॉमस रॉदरम कॉलेज का इलेक्ट हुआ। तो सियासत में बचपन से। सियासत में आपको कौन सी चीज़ खींच कर लाई? कैसे आप सियासत में कदम रखा आपने? काजी साहब, एक्चुअली कोई चीज़ आपको खींच के नहीं लाती, यानी मैं वो ये है ना, एक तो होता है ना कि बाप दादा आपके सियासत में हैं, आप आते हैं, वो मरूसी सियासत, ठीक है, उसमें आपके अंदर वो जो कीड़ा आप समझते हैं, वो जीन्स जो होते हैं, वो जीन्स तो वैसे नेचुरली बहुत सारे लोगों के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको लाइव करना, उसको ज़िंदा करना, ये अपॉर्चुनिटी की बात होती है। सच्ची बात यह है कि मैं छोटा सा था तो अपने मीरपुर कल्याल शहरों में जो लोग सियासत में थे वो मुझे अट्रैक्ट करते थे, मैं उनके नारे लगाता था। मैं छोटे छोटे बच्चे जो मेरे, क्योंकि क्लास मॉनिटर होने की वजह से मैं क्लास लीडर था इफ़ यू लाइक, और उनको साथ रख के नारे लगाना। फिर मुझे शौक़ था कि मैं मौलवी बन के तकरीरें करूँ। अच्छा। तो यानी कब्रिस्तान जो हमारे घर के नज़दीक कब्रिस्तान है, वहाँ पर आज भी वो ईंटें जो मस्जिद की मैंने लगाई थी और
وہ مسجد محراب بنایا اور وہاں پہ کرسی رکھ کے میں ایک ہاتھ میں سٹک رکھ کے میں اٹھ کے خطبہ الحمدللہ، وہ جو ہے نا وہ ان کو سارے جو بچے تھے ان کو نماز بھی پڑھاتا تھا تو قرآن بھی پڑھتا تھا. یہاں پہ بھی قاری صدیق صاحب کا ذکر میں کافی عموماً کرتا ہوں کہ میرے استاد یہاں پہ ہیں، تو مسجد میں قرآن پڑھتا اور بچوں کا، بلکہ بچوں کے جو لیڈرشپ تھی کہ میں ٹریجرر تھا، بچوں کے پیسے جو ہیں وہ جمع کرتا تھا، پارٹی کرتے تھے، پھر اس کو آرگنائز کرتے تھے. تو یہ یعنی نیچرل پروسیس ہے. جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹیکسٹ بک ٹائپ آف لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. اور آج جو سیاستدان جس میں فیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ وہ اس کو پروفیشن بنا کے یونیورسٹی سے نکل کے وہ سیدھے آ جاتے ہیں ہاؤس آف کامنز میں اور اس کے بعد پھر وہ منسٹر بنتے ہیں. ان کو لائف لیول جو لو لیول لائف ہے ان کو نہیں، اس کو جو لو لیول نہ کہیں، وہ زندگی کا ایکسپیرینس، زندگی کا ایکسپیرینس کہیں، کیونکہ زندگی کا ایکسپیرینس جب تک آپ نے فش اینڈ چپس بنائے نہیں تو آپ کو کیا پتا کہ بیٹر کس طرح یا کس طرح بیٹر بنتا ہے. اگر آپ نے لوکل مارکیٹ سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ شوز نہیں خریدے تو آپ کو کیا پتا کہ غریب لوگ کس طرح رہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی اپنی ٹراؤزرز جو ہے اس کے اوپر، یعنی دیکھیں یہ تو میرے لیے تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑے کو وہ سی لیتے تھے جہاں سے وہ اگر وہ پھٹ گیا تو میں بھی وہ کرتا رہا ہوں آج بھی. بلکہ میں جب کہیں جاتا ہوں تو سوئی دھاگا میرے وہ ساتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کاؤنسلر بنے تھے رادرم میں تو ور یو دا فرسٹ کاؤنسلر ان رادرم؟ جی فرسٹ مسلم، فرسٹ پاکستانی، فرسٹ کشمیری. ہاں جی. تو پہلے 66 کاؤنسلر تھے، اس میں سے 65 انگریز تھے، ایک میں تھا. اور میں نارملی یہ کہتا ہوں کہ رادرم میں ہم نے ڈیموکریسی کا بیلنس رکھا ہوا تھا کہ 65 لیبر کاؤنسلر تھے، ایک کنسرویٹو ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ڈیموکریسی کے یعنی یہ نہ ہو کہ 100% وہ سمجھیں جی کہ یہ کوئی سوویت یونین یا چائنا کی جس مافیا گروپ ہے. جی ہاں، وہ گروپ ہے کہ وہ سارے کے سارے 100% ان کے. تو ایک کنسرویٹو ہوتا تھا. آج تو خیر سیاست بدل گئی ہے، لیکن اس وقت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب جو مین وجہ تھی اس وقت سیاست کی، وہ جو سیاست تھی وہ امید کی سیاست تھی، وہ پالیٹکس آف ہوپ. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ الیکٹ می and I will get you good education. Elect me and I will get you good health services. Elect me and we will have good transport service. Elect me, we will clean up our streets. آج جو ہے وہ سیاست ڈرانے کی ہے. Elect me, I will make your children safe from these sexual predators. Elect me, I will keep you safe from these terrorists and extremists. اور اس کی وجہ سے یہ لینگویج جو ہے وہ انسینیویٹ کرتی ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ فورنرز ہیں، یہ سارے ایتھنک مائنورٹی ہیں. اس کی وجہ سے پھر جس طرح محسن احمد جس طرح رودرم میں شہید کیے گئے 82 سال کی عمر کے، جس طرح ہماری بیٹیوں کے جو دوپٹے ہیں ان کو کھینچا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر تھوکا جا رہا ہے. میں بالکل ان ساری باتوں پر آؤں گا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا جب آپ کاؤنسلر بنے تو جو وہاں کے کاؤنسلر تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ ویل ٹو بی آنسٹ، میرے رودرم میں جو کاؤنسلر تھے وہ پرانے دوست تھے لیبر پارٹی کی وجہ سے، کیونکہ میری ایکٹیویٹیز تو لیبر پارٹی کے اندر تھے. جی ہاں، تو وہ مجھے جانتے تھے بڑا. وہ یعنی وہ ریس کے حوالے سے مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کوئی ایسے دیکھتا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی یا کشمیری یا بلیک آ گیا ہے. وہ یہی ان کو پتا تھا کہ کئی سالوں سے میں فش اینڈ چپس جو ہے وہ شہر میں بیچ رہا ہوں، کئی سالوں سے میں یہاں پہ سیاست میں حصہ لے رہا ہوں. میں لیفلٹ بھی ڈیلیور کرتا تھا. میں وہ جو جمبل سیل ہے وہاں پہ جا کے جمپرز بھی بیچ کے، شوز بھی بیچ کے لیبر پارٹی کو پیسے دلواتا تھا. تو اس کی میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگ مجھے آپ کی بڑی عزت بھی کرتے تھے اور جانتے تھے بھی. عزت کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن جانتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ کاؤنسلر بننے کے فوراً 3 سال بعد یو ور دا ینگسٹ میجسٹریٹ ان دا ٹاؤن ایز ویل. اپنی کمیونٹی کے کیا یعنی کہ تاثرات تھے اس کے بارے میں، اور جو لوکل کمیونٹی تھی کیا آپ کے سامنے ایسے کیسز آتے تھے جو ہماری کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھے
اور آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے تھے؟ یا کہ پاکستان جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی مجسٹریٹ صاحب ہمارے واقف ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور کوئی سفارش وغیرہ کروا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی؟ سو قاضی صاحب لیٹ می بگن، جو آپ کا آخری سوال ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے پہلے. صحیح ہے. یہاں پہ وہ پاکستان کی طرح کچھ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک. سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دور سے بھی پہچانتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ شاید یہ میرے کسی جاننے والے کا جاننے والا ہے یا رشتہ دار کا رشتہ دار ہے، تو آپ اس کیس میں نہیں بیٹھیں گے؟ کیس میں نہیں بیٹھیں گے، اور بلکہ پہلے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ میں آئی تھنک آئی نو ہم، ٹھیک ہے، یا نو ہر، اور اس سے ودرو ہو جاتے ہیں. بلکہ میں تو لائسنسنگ کے کیسز سے ودرو ہو جاتا تھا، کیونکہ میرے جو ویوز ہیں وہ پریجوڈیشل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں خود شراب پیتا نہیں ہوں، میں خود نائٹ کلبز میں جاتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کے لائسنسنگ آورز کو ایکسٹینڈ کیا جائے، میں کہوں گا نہیں. تو یہ پھر کیونکہ قانون ملک کا جو ہے وہ تو میرے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے فیئر یہ ہے کہ میں چیئرمین کو بتا دوں، اور چیئرمین ڈکلیئر کرتا تھا کہ میرا کولیگ اس میں حصہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی اس میں میجسٹریٹ کے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ جو ہماری کمیونٹی کے جو ویوز ہیں نا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری کمیونٹی کے ویوز بڑے مختلف ہوتے ہیں. ہمارے اندر کچھ پازیٹیو لوگ ہیں، بہت سارے، اللہ کا شکر ہے. نیگیٹو بھی بہت ہیں جو ہاف ایمٹی گلاس کی بات کرتے ہیں، وہ ہاف فل کی بات نہیں کرتے. جو بھی کچھ اگر ہوگا اس میں فالٹ نکالنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ. تو وہ اگر قاضی صاحب کا پروگرام ہے تو اس کی کریں گے، ہاں وہ پتہ نہیں کیا لائیو کیا ہے، پتہ نہیں اس کو ٹی وی پہ بھی ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. چلو اچھی بات ہے، وہاں پہ گھر میں کوئی کمرہ شمرہ بنایا ہوگا یا جس طرح بھی، یعنی بہت سارے ایسے جو پازیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں جی پروگرام بہت زبردست ہے. ان کا تو جو سوشل میڈیا پہ بھی جو آتا ہے، پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس سے بڑے جو ہے فائدے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے گیسٹ آتے ہیں وہاں پہ، تو ججز بھی پاکستان کے بڑے بڑے سینئر لوگ بھی آتے ہیں. دیکھیں وہ ڈیپینڈز ہے نا کہ کون. تو میرے جو ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دکان سنی سائڈ رودرم میں جب ہم نے کھولی تھی، تو ہم بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف تھے دوسروں سے، اور وہ آج لائف میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جو میرے کچھ رشتہ دار تھے، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا جی کہ یہ جو نذیر اور دوسرے طارق وغیرہ جو ہے نا، یہ انہوں نے گوروں کے علاقے میں جا کے دکان، اس لیے کیونکہ انہوں نے گوریوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں، تو وہ چھپانے کے لیے انہوں نے شروع کی. جب ہم نے جو دکانیں سکسیس ہونے لگی، اور میں 1981 میں جا کے جرمنی سے پہلی مرسیڈیز رودرم میں پاکستانیوں میں، آج تو تقریباً ہر آدمی ٹیکسی ڈرائیور کے، پہلے وہ ڈرگ ڈیلرز کے پاس ہوتی تھی، اب تو جو ہے وہ ہر ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بھی ہے. تو اب جو ہے وہ یعنی بڑی فینٹم ہو یا وہ پورش ہو وہ لینی چاہیے، لیکن وہ بھی ڈرگ ڈیلرز کے پاس آنی شروع ہو گئی. تو وہ اس وقت جو ہے نا، جب یہ تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے لائف سٹائل بھی بدل رہی ہے، اور اچھا وہی لوگ جو کرٹیسائز کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی دکان دلوا دو، ہمیں بھی تھوڑا سی مدد کر دو. لیکن ریلی میں نے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب پہلے دن میں الیکٹ ہو کے کاؤنسلر بن کے گیا، جس آدمی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، جا بھائی جا، ووٹ میری ہے، میں جس کو دل کرے گا دوں گا، تو کون ہوتا ہے؟ اچھا. اسی خدا نے اسی آدمی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرا سب سے پہلا بندہ جو سرجری میں سیوک بلڈنگ رودرم میں جو آیا وہی آدمی تھا. اور جب آیا میں نے اس کو عزت کے ساتھ میں نے کرسی دی، اور میرے پاس کیونکہ ٹی میکنگ فیسلٹی بھی تھی، میں نے کہا کہ چوہے صاحب اگر چائے پینی ہے تو میں چائے، کیونکہ اور وہ شرمندہ تھا. میں نے کہا وہ بھول جائیں جب میں آپ کے گھر آیا تھا، کیونکہ وہ آپ کا رائٹ تھا، اب میری ڈیوٹی ہے. جو آپ نے کیا لارڈ صاحب، کیا پاکستانی سیاست میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ ویل ٹو بی آنسٹ ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں. دیکھیں نا، جب آپ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی آدمی وہ کافر جو غلط باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے وہ مار کے اس کو زمین پہ رکھ کے، فرش کے اوپر رکھ کے، تلوار نکال کے جب اوپر کی، اس نے منہ پہ تھوکا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کو دین کی خاطر اس کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تھوکا تو چھوڑ دیا، اس لیے کیونکہ وہ پرسنل ہو گیا۔ ہمارے پاس تو مثالیں جو ہیں وہ پرانی ہیں کہ جب آپ اگر اجتماعی سوچ رکھیں گے، آپ کسی کی کہ جب پرسنلائز نہیں ہوں گے، تو پرسنلائز جب ہم ہو جاتے ہیں خام خواہ، دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں گا صاحب کہ اس شہر میں بھی اور کہیں دور بھی، لندن پچھلے ہفتے تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں بڑی غلط سی بات اس نے کی۔ اچھا، مجھے دو باتیں اس میں، ایک تو اس آدمی کے بارے میں تو ہے ہی کہ وہ اس نے میرے بارے میں غلط بات کی، لیکن جو مجھے بتا رہے ہیں انہوں نے بھی غلط بات کی۔ کہ انہوں نے مجھے کیوں بتایا؟ اگر وہ اتنے اچھے تھے اس کو اسی وقت روک دیتے، یار تو بکواس کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تجھے نہیں کرنی چاہیے، اور مجھ تک یہ بات پہنچنی نہیں چاہیے تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ڈبل ہرٹ کرنے کے لیے، ایک تو اس نے، اب میری نفرت تو ہو گئی نا اس آدمی کے ساتھ، جب بھی ملے گا تو میں تو بندہ بھی ایسا ہوں، میں دماغ پہ کہنے والی بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مجھے پتا چل گیا کہ یہ بھی سٹر اپ کرنا چاہتا ہے۔ سو میں یہ اگر آپ کے پروگرام کے تھرو اگر لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اگر بدل کے پازیٹیوٹی کہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کوئی زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کے بارے فلاں کے دیکھیں نا، اس کے بال جو ہیں وہ بڑے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، پھر اس کے بعد فلاں کو دیکھا ہے وہ گوری کے ساتھ دیکھا تھا، اب اللہ معافی دے اب سب کا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے یاد ہے فلاں کی بیٹی جو ہے آ گئی ہے، اب سب کی ہونے شروع ہو گئی، فلاں کی بیٹی جو ہے بڑی میں آپ قطع کلامی معاف، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہیں اور بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے کو پتہ نہ لگے، حالانکہ پورے یعنی شہر کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی وہ دباتے ہیں، انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزرتا ہے تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کمیونٹی میں ایک بڑا المیہ ہے قائد صاحب، اس میں کیونکہ ہماری اجتماعی سوچ کوئی نہیں ہے، ہم نے مساجد تو بنا لیں، اور ہمارے جو امام اور ملاز جو آئے ہیں انہوں نے دکانداری تو بنا لی، لیکن اجتماعی سوچ نہیں پیدا کی۔ انہوں نے فیوچر جنریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو سوچ دینے کے لیے، ان کو آئیڈینٹی دینے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو ایکچول دیکھیں، یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس، جو نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ تو یعنی وہ تو فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے۔ اور پھر اس کو انہوں نے کس طرح لنک کر دیا، آپ 3 مسلے مسجد میں خریدیں آپ کو جنت ملے گی، آپ 7 مسلے خریدیں تو آپ کی دادی کو جو ہے وہ فوت ہو گئی ہیں ان کو جنت ملے گی، آپ 15 مسلے خریدیں تو آپ کے دادا جی بھی جنت میں چلے۔ یار کہیں بھی نہیں لکھا یہ اس کو جنت گارنٹیڈ ہے، بلکہ صحابہ اکرام میں جب یہ بحث چھڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف سارا اچھے کام کرتے رہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری زندگی، تمہاری موت، انسانوں کا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے میں نے پیدا کیے، تو ساری عمر عبادت کرتے رہیں، شرط کوئی نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا۔ پھر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ پھر کس طرح ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا سے ہوگا۔ کوئی اور صحابی، ایک صحابی جن کی اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنے پہ آئے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جو دوسروں کو تنگ کرتی ہو اس کو ہٹانے سے معاف کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ ایک صحابی جنہوں نے ہمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی اللہ کی رضا سے ہی معافی ملے گی، تو آپ نے فرمایا مجھے بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، معاف کرے، جس کو چاہے وہ سارا عمر وہ بیٹھے رہے وہاں پہ، تو لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بیسٹ amongst mankind is one who brings benefits to others. By the way، ایسی ہی جو حدیثیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اپنے خاندان کو اچھے طریقے سے، اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان سے ڈیل کرتا ہے۔ تو یعنی اور بھی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال کرنا، حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے
کیونکہ جو ہمارے جو مساجد میں جانے والے جو علماء اکرام جو انہوں نے اس کو لمٹ کر کے حقوق العباد کی طرف کم، اور وہ حقوق اللہ جو اللہ نے کہا ہے کہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، یہ بالکل ایسے نہیں کہ نہیں، لیکن کیونکہ اس میں مورلز، ایتھکس اور ویلیوز جب آپ نکال لیتے ہیں تو پھر تو خاص کوئی چیز باقی تو نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ لارڈ صاحب، میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سفر تھا کاؤنسلر ٹو بینگ اے لارڈ، جیسے پاکستان میں سینیٹر بننے کے لیے کچھ کروڑ روپے دے دو جی تو سینیٹر بن جاتا ہے، کیا کوئی ایسا سلسلہ یہاں بھی ہے؟ اب دیکھیں، میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ سفر جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی بندہ نکلے تو کوشش کرے، اللہ اس پہ رضامندی اپنی دے، راضی ہو جائے، تو وہ، کیونکہ میرا تو ایک اور چیز تھی، میں نے تو اللہ سے ہی مانگی ہے، سچی بات بتاؤ، کیونکہ میں نے مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے تو خانہ کعبے کے طواف کر کے، خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ کے، یہ یا رب تو میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اس پوری دنیا کے اندر، تیری دنیا ایک ڈاٹ ہے اس پورے جو گیلیکسی ہے، اور گیلیکسی جو ہماری ہے یہ اس یعنی سولر سسٹم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گیلیکسی، اور پھر کتنی گیلیکسیز ہیں اور یونیورس، اور پھر کتنے یونیورسز ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں تو صرف پارلیمنٹ میں جانا چاہتا ہوں، تیری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اگر تو بھیجتے، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ اپنی رضا سے مجھے بھیج دیا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے وہاں پہ۔ اگر آپ وضو کریں نا اور نماز پہ کے لیے کہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، نماز پڑھے نا اور کہیں جی کہ میں صبح دعا کروں گا، بہت سارے لوگ ہیں مجھے بتاتے ہیں جی میں دعا کروں گا۔ مجھے ایک خاتون نے فون کیا، ان کے بیٹے کا پرابلم تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، میرا بیٹا پتہ نہیں 8 سال سے وہاں انگلینڈ ہے تو اس کو سٹے نہیں مل رہی، پلیز آپ کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو مجھے اس نے ساری جب سچویشن بتائی تو میں نے ان کو کہا، امی جی آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے یا نہیں؟ تو کہتی ہیں میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں لیکن میری اس کے لیے دعا نہیں منظور ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میرے لیے کون سی گارنٹی ہے کہ وہ ہو جائے گی؟ لارڈ بننے کے بعد آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگ تھی وہاں جب آپ پہنچے، اور کیا آپ پہلے لارڈ تھے یا وہاں پہلے کچھ ایشیائی یا مسلمان لارڈز بھی موجود تھے؟ صاحب یہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، ہمبل ہو گیا تھا، اور مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ بات یاد دلوائی کہ جب کسی درخت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھل فروٹ لگاتے ہیں تو وہ جھکتا ہے، وہ اکڑ سے اوپر نہیں جاتا۔ تو میرے خیال میں ایک تو فیلنگ یہ تھی، لیکن دوسری یہ بھی تھی کہ اللہ کا شکر ہے پہلے دن جب میں ہاؤس آف لارڈز میں گیا تو میں نے قرآن کی ریکویسٹ کی کہ قرآن پہ میں اوتھ لینا ہے، اور پہلے دن ہی میں نے کہا کہ نماز کے لیے مجھے جو ہے وہ جگہ دے۔ نا میں اگر آپ کو آج کمپیئر کروں تو حکومت کے یہ جو ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے میجرز شروع کیے اسکولوں میں، پچھلے ہفتے ایک بچے نے نماز کے لیے جگہ کا اپنے اسکول ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے اس کو ہوم آفس میں جو ہے وہ رپورٹ کیا کہ یہ جو ہیں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ریڈیکلائزیشن کے سائن۔ اور اگر مجھے آپ دیکھیں تو جب میں اسکول گیا تھا، سپرل ہے اسکول، تو جو بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ چودھری اصغر صاحب ہیں، وہ جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور بہت سارے دوسرے لوگ جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، میں اپنے جو میرے کلاس فیلو تھے یا میری ہم عمر تھے، ان کے لیے میں جو ہے وہ کلیکٹیو ورشپ کے لیے الگ جگہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس طرح تو ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ اس کے سائن وہ آپ کے نظر آ جاتے ہیں اس طرح، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کوئی ریڈیکل نہیں ہوں۔ اگر میرے کولیگز ہاؤس آف لارڈز میں اور ہاؤس آف کامنز میں ہر روز
کلیکٹیو ورشپ کرسچن کر سکتے ہیں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، اور ویسے بھی اس میں یہ ریڈیکلائزیشن کا کیا تصور ہے؟ تو وہاں جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے میری اسپیشلٹی لوکل گورنمنٹ تھی تو لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ، کیونکہ ہاؤسنگ کا میں وائس چیئرمین پالیسی بورڈ کا تھا، تو اور کیونکہ وائس چیئرمین ہی زیادہ جو ڈیمالشنگ اور پھر نیو کنسٹرکشن اور نیو اسکیمز کی وہ کرتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جا کے میری ذمہ داری وہ فارن افیئرز ریلیٹڈ، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، چاہے وہ افریقہ کے مسلمان ہوں، مڈل ایسٹ ہوں، تو وہ بڑھتی گئی. اور میں نے بھی خود بھی جو مسلمان کمیونٹیز، چاہے وہ سوڈان میں، صومالیہ میں ہوں، یا چچنیا اور بوسنیا میں ہوں، تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک پارلیمنٹیرین ہے ڈچ کا، اس نے قرآن اور قرآنی آیات کو معاذ اللہ ذمہ دار ٹھہرایا تھا جو 9/11 کا مسئلہ تھا. اس کو ڈپورٹ کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا، آپ آگے رہے. کچھ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی، گرٹ وائلڈر جو ایک فیشسٹ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے ڈچ، اور وہ یہاں پہ آنا چاہتا تھا پہلے. اس نے کوئی فلم بھی بنائی ہوئی تھی؟ اس نے فلم بنائی ہوئی ہے، تو اس فلم میں بیسکلی بہت ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور غلط اس کی ٹرانسلیشن، نعوذ باللہ، وہ قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسس بناتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے جو وائلنس ہوا ہے. تو وہ جان بوجھ کے ہیٹریڈ کریٹ کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. اور اس کی سپورٹ بھی دیکھیں پورے یورپ کے اندر ایک پرسنٹیج تو، چاہے وہ اگر آپ دیکھ لیں کروسیڈ سے لے کر آج تک، وہ تو انڈر لینگ تو ہے. وہ رودرم میں بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جب فیشسٹ آتے ہیں، یہ جو رائٹ ونگ گروپس آتے ہیں، تو کئی سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کے، جس کی وجہ سے میں نے محسن احمد صاحب کے شہید ہونے کا ذکر کیا. ہماری بہنوں کے اوپر جو تھوکا جاتا ہے، داڑھی والے لوگوں کو کبھی کبھی بدتمیزی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ اس سوسائٹی کے اندر ہے. جنرلی اسپیکنگ میں دنیا بھر میں کہتا ہوں کہ جتنی ٹالرنٹ برٹش سوسائٹی ہے، شاید کوئی ایسی سوسائٹی دنیا میں ہو. لیکن اس کے باوجود دیکھیں، میں ایلیمنٹس جو ہیں یہاں پر موجود ہیں بہت ساری چیزوں میں. ابھی کل جو 2-4 دن پہلے جو برٹش کرائم فگرز جو آئے ہیں، وہاں پہ 5 ملین فراڈز، بلکہ کچھ جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 7 ملین، اگر وہ سارے وائٹ کالر فراڈ اور جو انٹرنیٹ فراڈ جو ہوتے ہیں، 7 ملین لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ ہوئے ہیں. تو وہ کرنے والے بھی تو یہاں سے ہی لوگ ہیں نا جی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اسی طریقے سے قتل جو 50-60 ہوتے تھے، وہ 500 پہ چلے گئے قتل. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ سوسائٹی ہے جو پرامن سوسائٹی ہے، یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر قانون اور قاعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرمنالٹیز جو ہیں وہ موجود ہے، جس میں فیشزم، انٹی اسلام اور اسلاموفوبک ان پرٹیکولر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار بہت سارے میڈیا بھی ہے اور سیاستدان بھی ہیں، کیونکہ سیاستدان جس زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے تقویت پہنچتی ہے. اچھا، ہاؤس آف لارڈ میں آپ پہنچے اور سن 2006 میں آپ نے اپنے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے فارن پالیسی کے حوالے سے. جو باقی آپ کے کولیگز تھے، ہاؤ ڈڈ دے فیلٹ اباؤٹ اٹ اینڈ ہاؤ ڈڈ ٹونی بلیئر فیلٹ اباؤٹ اٹ؟ قاضی صاحب، آپ ویکیپیڈیا زیادہ پڑھتے ہیں اور اس سے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو ہے نا، جب کوئی پولیٹیکل پارٹی اچھی وہ پاپولر ہو تو اس لیڈر کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اور اسی وجہ سے اسلام میں بھی یہ ایک قسم کا جہاد ہے کہ اگر ظالم حکمران کو آپ کھڑے ہو کے چیلنج کریں اور کہیں کہ آپ ظالم ہیں اور یہ آپ کی پالیسیز غلط ہے، تو یہ اس وقت جیریمی کوربن بھی ان لوگوں میں سے چند لوگوں میں سے تھا. اور جو آج وہ لیفٹ والے جو لیڈر ہیں بنے لیبر پارٹی کے، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا. میں ظاہر ہے زیادہ چیلنج کرتا تھا، کیونکہ 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنی، پھر اس کے بعد
عراق اور افغانستان کی جو اللیگل جنگیں ہوئیں، اور میں تو اس وقت سے کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، بلکہ بش اور بلیئر کو چارج کرنا چاہیے فار وار کرائمز، کیونکہ وہ بھی آپ نے ایک ایسا بیان دیا تھا کہ نیوز پیپرز نے، میڈیا نے اس کو توڑ موڑ کے ایسا پیش کیا کہ وہ بھی ایک آپ کے لیے سردردی بن گیا۔ قاضی صاحب یہ بالکل درست ہے، اور وہ ایکچولی میں نے یہی کہا تھا، کیونکہ پاکستان میں سم ٹائمز جو ہیں وہ لوگ سمجھتے کم ہیں، لکھتے زیادہ ہیں، اور ایک بات انہوں نے سمجھی کم اور لکھی زیادہ، وہ یہ تھی کہ میں کمپیئر کر رہا تھا کہ اس وقت ہلری کلنٹن جو ہیں وہ انڈیا میں جا کے انہوں نے $10 ملین حافظ سعید صاحب کے سر پہ لگائی، تو میں نے کہا کہ حافظ سعید صاحب کو تو پاکستان کے کورٹس نے کلیئر کیا، جب کوئی کلیئر کر دیتا ہے کورٹس تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ فری مین، ٹھیک ہے، میں نے یہی کہا، میں نے کہا لیکن دو لوگ جو ہیں، دو بندے، بش اور بلیئر، ان کو کسی نے چارج نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چارج کرنا چاہیے۔ اور اچھا میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میرے کہنے کے بعد اس وقت تک دنیا کا کوئی بڑا لیڈر ان کو اس بات پہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے پہلے کہا، پھر وہ ڈیزمنڈ ٹوٹو، آرچ بشپ ڈیزمنڈ ٹوٹو ساؤتھ افریقہ والے، انہوں نے کہا، بلکہ ٹونی بلیئر کو چند مہینوں کے بعد وہ ملے اور انہوں نے ہاتھ ان سے ملانے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو لیڈر جیرمی کوربن بنے ہیں لیبر پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ٹونی بلیئر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اپنے سامنے لانا چاہے وار کرائمز کے حوالے سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کیس بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نذیر جو آج سے 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے جو باتیں وہ بھی ہری پور میں بیٹھ گئے، ہری پور میں بیٹھ گئے، ہری پور والی جو ہے وہ خبر دنیا میں انہوں نے غلط بنا دی نا، انہوں نے کہا کہ لارڈ نذیر نے اوباما کے بارے میں کہا، میں اوباما کا نام ہی نہیں لیا، اور دوسرا اس نے کہ اس کے سر کے اوپر قیمت لگائی، باؤنڈری لگائی، میں نے اس کا نام ہی نہیں لیا، کیونکہ باؤنڈری لگانا تو کرمنل ہو جاتا ہے کہ میں نے کہا جی اس کو قتل کر کے اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، گھسیٹ کے لے کے آؤ، اس کا دیکھیں اوباما کی بہت ساری اور پرابلمز، آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا گھر تک بھیج دوں گا اگر اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر ہو، مقدمہ وہ بش اور بلیئر کے خلاف اگر کوئی کیمپین چلائے تو میں ریز کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہوں، لیکن انفارچونیٹلی باتیں بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر قاضی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی بادشاہ سلامت جن کے بارے میں بہت اچھا سوچتا تھا، کنگ عبداللہ جو ہیں، میں پہلے جب وہ کراؤن پرنس تھے تو میں سوچتا تھا کہ بڑا شکل سے بھی اچھا لگتا ہے اور شاید پتہ نہیں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن وہ بہت ڈسپوائنٹنگ بادشاہ رہا ہے۔ اس نے $25 ملین ٹونی بلیئر کے بلیئر فاؤنڈیشن کو دیا، اور وہ بلیئر فاؤنڈیشن جو مسلمانوں کو اٹیک کرتی ہے، مسلمانوں کے کانسیپٹ کو اٹیک کرتی ہے، لیکن اس نے وہ 15 ملین مجھے دے دیتا تو میں کم از کم اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جاتا۔ اچھا چلیں اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر اپنی جو لیڈرشپ ہے ٹونی بلیئر کو، اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جب سلمان رشدی کو انہوں نے نائٹ ہوڈ کا ایوارڈ دینا کیا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ ہاؤ ڈڈ ہی فیل دین؟ دیکھیں جی، بیسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہاں پہ بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جو بچوں کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اور اس طرح میں نے کچھ رائٹرز کے نام بھی لیے جن کا حق بنتا تھا کہ ان کو وہ ایوارڈ دی جائے، لیکن انہوں نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا۔ لیکن اس آدمی جو برطانیہ کو غلط کہہ کے، برطانیہ کو وہ ریسسٹ سوسائٹی کہہ کے یہ چھوڑ کے وہ نیو یارک چلا گیا، اور ہم وہاں پہ اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں نیو یارک کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اس آدمی کو نائٹ ہوڈ جو ہے وہ دینا، جو گالی دیتا ہے ہماری سوسائٹی کو، جس نے پورے مسلمان دنیا میں ایک مسلمان تو الگ، وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا، دیکھیں وہ تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور لیکن برٹش سوسائٹی کے اصول کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس آدمی کو دے رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے اسی لیے دیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، آپ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور اسلام کے نبی کو جو ہے وہ غلط باتیں ان کے بارے میں کہتا ہے، اس لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں
کہ سلمان رشدی کو نائٹ ہوڈ دینا بہت بڑی غلطی تھی. وہ ایک فتنہ باز آدمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اللہ کی طرف سے تو جواب دینا پڑے گا. اچھا لاڈ صاحب، سلمان رشدی کے حوالے سے تو آپ نے بڑی تنقید کی، لیکن ایک عزت جلین گبنس ٹیچر ہیں، وہ اگر سودان میں پھنستی ہیں بیکاز انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ٹیڈی بیئر ہے اس کا نام محمد رکھنے کی اجازت دی ہے، تو وہاں پر ان کو سزا بھی ہوئی، تو اس کے لیے آپ یہاں سے وہاں گئے اور سیدہ وارثی صاحبہ جو ہے وہ بھی بڑی کوشش کی انہوں نے. تو کیا فرق تھا سلمان رشدی میں اور اس ٹیچر میں؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے. ایک تو جو جلین گبن ہیں انہوں نے بڑے انسنس، وہ نادانی میں وہ اس ٹیڈی بیئر کا نام محمد رکھا. انہوں نے کوئی شیطانی کرنے کے لیے نہیں رکھا، وہ انہوں نے خود نام نہیں رکھا. بیسکلی اسکولوں میں آپ کو بتایا کہ یہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز جو ہے وہ آبجیکٹس رکھتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں، پھر ان سے کنورسیشن کرواتے ہیں. تو ٹیڈی بیئر کو وہاں پہ رکھا اور اس نے کہا کہ اس ٹیڈی بیئر کا نام رکھیں گے. تو سارے تجویز دیں. تو بچے کیونکہ وہ مسلمان ملک میں ہیں، سوڈان میں ہیں، چاہیے وہ کرسچن سکول ہے، انہوں نے کسی نے کہا کہ اس کا نام ڈیوڈ رکھیں، کسی نے کہا اس کا نام یہ رکھیں، کسی نے، وہ ایک مسلمان پیارا سا بچہ تھا، اس نے کہا اس کا نام محمد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر اس پہ ووٹ ہوئی تو میجارٹی نے کہا کہ اس کا نام محمد رکھیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر اس کو محمد کہا جاتا ہے بجائے اس کے محمد اسماعیل. پورا نام لیا جائے، پورا نام، پورا دوسرا تو سر نیم ہو جاتا ہے نا. تو محمد رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز کے ڈیفرنٹ جو پرسپیکٹیو اور ڈیفرنٹ ویوز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ ان کے لیے، سوڈنیز کے لیے، یہ ٹیڈی بیئر نہیں تھا، وہ ایک جنگل کا بیئر تھا. وہ اتنی ہاربل بد شکل والا جانور تھا جس کو اس نے اس کا نام محمد رکھا. چلیے، ہماری سوسائٹی کے اندر ٹیڈی بیئر وہ کڈلی ٹوئی ہے جس کو ساتھ رکھتی ہیں عورتیں، بچیاں اس کو بیڈ میں لے جاتی ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں، جس کی وجہ سے میں اس کو چھڑانے کے لیے گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے اور بھی کام کیے ہیں، جیسے کہ پریزن میں امامز جو ہیں ان کا بھی اہتمام کروایا آپ نے حکومت سے. ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ پریزن کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہماری کمیونیکیشن نہیں ان کے ساتھ ہوتی؟ اور پھر رادرم جو ہے آپ کا شہر ہے اور وہ بڑا خبروں میں رہا ہے، یعنی کہ گرومنگ کے حوالے سے، اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ جو اپنے معاملات ہوتے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیا یہی وجہ ہے کہ انڈر کارپٹ کر دیا اور جب پانی سر سے اوپر ہوا تو پھر چلانا شروع کر دیا؟ قائد صاحب، مجھے یاد ہے کہ ایک عربی دوست کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، اس کو میں نے بتایا کہ ہمارے جو ہے، اس نے کہا کہ کس طرح کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جی کہ پریزن کے اندر ہمارے امامز ہیں. اس نے کہا اچھا کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ تقریباً 30-35 ہیں جو فل ٹائم اور پارٹ ٹائم ڈال کے 100 امام جو ہیں وہ. تو اس نے کہا سارے ٹیررزم کی چارجز پہ گئے. تو میں نے کہا نہیں اللہ معافی دے، نہیں، وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. جس طرح آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو کارپیٹ کے نیچے جو ہے ہم اس کو ہائیڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں، اور ہم جو ہے نا وہ سینڈ کے اندر سر ڈبو کے رکھتے ہیں کہ شاید اور کوئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اور یہ سوسائٹی کے اندر ڈرگز ہمارے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. 1993 میں پینوراما جو پروگرام ہوا تھا، میں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ڈیلنگ کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچے پروسٹیٹیوشن میں انوالوڈ ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کریڈٹ کارڈ فراڈ اور اس طرح کے ٹیلی کمیونیکیشن فراڈ میں انوالوڈ ہیں. اب تو سامنے آ گیا نا، کیونکہ وہ جیل میں جانے شروع ہو گئے. تو ہم نے پہلے ریکگنائز نہیں کیا.
پھر جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ کیونکہ ہماری مساجد تو ہم نے بنا دی, ڈائریکشن بچوں کو نہیں دے سکے. آج پریولنٹ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر, کرمنالٹی, ہم 4% سے بھی کم ہیں سوسائٹی کے اندر مسلمان, اور پاکستانی کشمیری مسلمان تو ہم اس سے بھی کم ہیں, لیکن پریزنٹ پاپولیشن ہماری 12 سے 14% ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ریسزم کی وجہ سے ہوگا شاید تھوڑی سی 1-2%, لیکن میجورٹی اس لیے کیونکہ ہمارے بچوں کے کرتوت برے ہیں. ہم نے خود ہم سارا دن, آپ کے ویورز بھی اور میں بھی ان میں شامل ہوں, وہ یا تو ٹیکسی میں کام کرتے ہیں یا ٹیک اوے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں, وہ 16 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں. ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھتی ہیں, بچے جو ہیں وہ اسٹریٹس میں جا کے برے کام کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم 1-2 ایکٹیویٹیز ہفتے میں ان کے ساتھ کریں, ان کے ساتھ 1-2 بار ڈنر کھائیں, ناشتہ کریں, ان کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ان کی بات سن سکیں, جس کی وجہ سے ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ 50 سال کے بعد یہ سوسائٹی ہماری کیا ہوگی. 100 سال کے بعد میں ساؤتھ افریقہ میں بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی جا کے کمیونٹیز کو سٹڈی کیا ہے, کینیڈا میں بھی جا کے دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں, پھر ناروے جو ہیں وہ ہمارے تقریباً بہت سارے پیچھے ہیں, پھر جو لوگ آ رہے ہیں کہ اس میں یہ ڈائسپورا کمیونٹی کس طرح موو ہوتی ہے اور کس طرح ان کے فینومینن کون سے ہیں. چلیں تھوڑا سا بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں ڈاکٹر عافیہ کا ذکر کیا ہے, اس کا کوئی کیس اٹھایا ہے؟ میں قاضی صاحب اگر آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی الحمدللہ اگر میں اس کو پارلیمنٹ کے اندر ریز نہ کرتا تو شاید وہ آج ہمیں پتہ نہ ہوتی کہ کہاں پہ ہے. یہ میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ 2008 سے پہلے 5 سال وہ بیگرام پریزن کے اندر مردوں کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہوا تھا, اور اس کو پک اپ کیا گیا کراچی سے, اور اس کے بچوں سمیت 3 بچوں سمیت اس کو وہاں پہ لایا گیا, وہاں پہ وہ موجود تھی. اب کیا ہوا کہ سسٹر ایوان ریڈلی نے, میں اس کو ایک برٹش پیس اینڈ ریکنسیلیشن انیشیٹو ہمارا چل رہا تھا ڈارفور میں اس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن کیونکہ میں اس گرے لیڈی آف بیگرام پریزنر 650 کو اس کی تلاش میں ہوں, اگر تم میری مدد کر دو تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے پارلیمنٹری کوسچن پوچھے, اور اس میں انٹرسٹنگ بات اس نے یہ بتائی کہ ہمارے انٹیلیجنس سروسز کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ انٹرویو کیا. تو یہاں میرا بنتا تھا کہ وہ اس کو اگر انٹرویو کیا ہے تو واقعہ ہی ہمارے انٹیلیجنس سروسز وہاں پہ تھے, اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کا میں نے کہا کہ پریزنر 650 گرے لیڈی بیگرام جو ہے وہ مردوں کے ساتھ رہتی ہیں, کیا واقعہ یہ بات ہے کہ مردوں کے سامنے وہ نہاتی ہیں, وہ ٹوائلٹ کرتی ہیں, اس کے لیے فیسلٹی نہیں ہے؟ کیا واقعہ یہ بات ہے کہ اس کی جو مینٹل سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ اس کے جو انٹیلیجنس والے انٹیروگیٹ کرتے رہے ہیں وہ اس طرح وہ اس کو اذیت دے کے وہ کرتے رہے ہیں؟ اب یہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں وہ جو برٹش پریزنر جو ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں ایوان ریڈلی کو بتایا ہوا تھا. تو جب میں نے کوسچن کیے تو لو اینڈ بی ہولڈ, آپ یقین کریں 2-2.5 ہفتے کے بعد میں نے اسی وقت پھر وہ لیٹر بھی بنا کے لکھ کے بھیج دیا جسٹس ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, پھر ان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو بھی, اور 2.5 ہفتے کے بعد مجھے خط آ گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ پچھلے ہفتے اس کو چارج کیا گیا ہے نیو یارک میں فار ٹرائنگ ٹو اٹیک سولجرز. نا یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے. 5 سال وہ جیل میں رہی, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہ ایک شہر کے اندر پکڑی گئی بچوں کے ساتھ, 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ. کیا وہ چھٹیاں منانے کے لیے وہاں پہ گئی ہوئی تھی؟ اور وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ پھر اتفاق یہ میں سوال پوچھتا ہوں تو اس کو چارج کیا گیا. لارڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں جی قاضی صاحب, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک بہت ہی سیڈ کیس ہے, مس کیریج آف جسٹس میرے خیال میں, کیونکہ چاہے میرے جو قریبی امریکن
دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسز القاعدہ ہے. دیکھیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ امریکنز جس کو ڈیمونائز کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے کہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے نہیں, وہ کرتے رہے جان بوجھ کے. انہوں نے اس کے صدام حسین کے وہ کیمیکل آلی, وہ آپ کو یاد ہوگا, مسٹر نیوک, اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. جس کو ڈیمونائز کرنا ہے, جس کو ٹارگٹ کرنا ہے, جس کو مارنا ہے, اس کا نام رکھ دیتے تھے تاکہ اس کو اتنا بدنام کیا جائے کہ لوگوں کو سوچنا ہی نہ پڑے کہ بھئی وہ مسز القاعدہ, شی از obviously she is مسز القاعدہ, that's her name, right, کیونکہ وہ she is involved in this type of thing. لیکن اس کے ساتھ بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں. یس وہ اسلامکلی ایکٹیو تھی, وہ باسٹن یونیورسٹی میں جب پڑھتی تھی تو وہ وہاں کی جو اسلامک سوسائٹیز ہیں اس میں انوالو تھی, چیریٹی بھی شاید وہ فنڈ ریزنگ کرتی تھی. یس وہ جو ہے وہ جو نارمل ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں, تو اس طرح تو ہم سب جو یونیورسٹیز کالجز میں گئے ہیں ہمارے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رہی ہیں. اس کا جو بہت بڑا ثانیہ ایک تو یہ ہوا کہ اس کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے کوئی نام کی شناخت کی وجہ سے اس کو اس کے اوپر ایلیگیشنز تھیں جس کی وجہ سے اس کو کراچی سے اٹھا کے وہ غزنی یا غازی جگہ ہے جو غزنی ہے شاید, جہاں پہ افغانستان میں اس کو لے گئے, پھر اس سے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھا گیا. پھر اس کو ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ اس کو ریلیز 5 سال کے بعد ریلیز کیا گیا. کس طرح ریلیز کیا گیا, کیوں, کس نے کیا, ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو جب یہ پارلیمنٹری کوسچنز میں نے ڈالے اور جب میں نے امریکن اتھارٹیز کو لکھا, انہوں نے پینک کیا کہ وہ واو, کہ اگر یہ افغانستان میں پتہ چل گیا کہ ایک عورت کو مردوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ابیوز ہوا ہے, یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے کیا چارجز کیا اس کے اوپر لگائی ودن 2-3 ویکس. چارجز یہ لگائی کہ اس نے 2 امریکن گارڈز کو اٹیک کرنے کی کوشش کی. How was it possible? وہی 5 فٹ کی عورت, یہ اتنی سکی مری ہوئی اور اس کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ 6.5 فٹ کے وہ جو سولجرز ہیں ان سے ہی اس نے گن کھینچ کے ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کی, اور لو اینڈ بیہولڈ کیا ہوا, گولی اس کو لگ گئی. ٹھیک ہے نا جی, اور اس کو وہ وہاں پہ لے گئے. تو اینی وے ان اینی کیس جب یہ کیس کورٹ میں گیا تو اس وقت جو سائیکائٹرسٹ تھا اس نے, سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ, انہوں نے کہا کہ شی از ناٹ فٹ ٹو اسٹینڈ دا ٹرائل کیونکہ شی از مینٹلی ناٹ ویل. تو کیا ہوا, پروسیکیوشن نے اس کو ریموو کر دیا. انہوں نے ایک اور سائیکائٹرسٹ لے آئے جس نے کہا کہ شی از فٹ انف ٹو اسٹینڈ ٹرائل. اور تو انہوں نے کرنا ہی تھا نا, اسی لیے. اور میں ایکچوئل قاضی صاحب جو بات یہ ہے, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ اوباما کا ٹیسٹ کیس تھا, اگر یہ اس وقت اس کی پروسیکیوشن کو سیکیور وہ کنوکشن میں نہ کرتا, ہی وڈ ہیو لکڈ ویری ویک. اور وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ٹف آن ٹیررزم, ٹف آن وار آن ٹیررزم, ٹف آن مسز القاعدہ عافیہ صدیقی, وہ اس کو سزا 90 سال کی 95 ایئر کی اس کو ملی, تاکہ وہ جو ہے وہ ٹو بی سین ٹو بی ٹف, کیونکہ اس نے اس وقت کہا تھا گوانٹانامو بے میں بند کروں گا, اور اس کو بھی چھوڑ دیتا تو اس کی ہیڈ لائن لگ جاتی کہ اس نے جو مسز القاعدہ اس کو چھوڑ دیا تو دوسروں کو بھی چھوڑ دے گا. تو ایسی بات میرے خیال میں یہ مس کیریج آف جسٹس ہے, اس کو ری ٹرائل ہونا چاہیے. لارڈ صاحب آپ چلتے ہیں تھوڑا پاکستانی سیاست کی طرف, کیونکہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں پاکستان کی جو آپ نے دیکھا میں اسمائل کرنا شروع ہو گیا. جی جی بالکل, پاکستانی سیاست ویسے استعمال کرنے کے قابل تو نہیں ہے, لیکن اس طرف چلتے ہیں ہم. آپ کا تعلق مشرف کے ساتھ بھی کافی رہا ہے, کچھ آپ نے تعریفیں بھی ان کی ہیں, لیکن بعد میں آپ ان کے بڑے خلاف ہو گئے. یہ سارا کیا مسئلہ تھا, کیا ان سے کیوں انبن ہو گئی آپ کی؟ قاضی صاحب میرا ذاتی کسی کے ساتھ نہ تو رشتہ ہے, نہ ہی انٹرسٹ ہے, نہ ہی پرسنل مفادات سے. میں سب کے ساتھ تعلق بناتا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. پاکستان میرے لیے وہ میرے مذہب کا, میرے دین کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں پہ 18 کروڑ لوگ مسلمان رہتے ہیں, اور جو کرسچن اور جو وہاں سکھ رہتے ہیں وہ بھی میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں. میرے لیے وہ میرے دین کا, میرے بلیف کا حصہ ہے.
اور اس کا جو بھی لیڈر ہوگا, جو بھی اس کا گورن کرنے والے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ میرے تعلق ہمیشہ رہے ہیں. مشرف صاحب آئے, نواز شریف صاحب آئے, بے نظیر آئی, مولانا فضل الرحمان قاضی حسین احمد, یا وہ جو حافظ حسین احمد ہوں, کوئی بھی جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو میں ویلکم کرتا رہا ہوں. کیونکہ مشرف صاحب پہلے جو ہے وہ پاکستان کی بات کرتے تھے, کشمیر کی بات کرتے تھے کہ کشمیر رنس تھرو مائی بلڈ. پھر انہوں نے کشمیر میں آپشنز کی بات شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر میں ٹیررزم ہے, ایکسٹریمزم ہے. پھر ان کی جو کمزوریاں تھیں, ویکنسز, وہ سامنے شروع ہو گئی. تو اس وقت میں نے ان کے ساتھ اختلاف شروع کیا جب انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ایک دن میں ہم ریزالو کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ ہندوستان پاکستان مل کے اس کو اس طرح ایڈمنسٹر کریں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے جو رولز تھے اس سے ہٹ کے وہ بات کر رہے تھے. سیکنڈلی, کیونکہ انہوں نے سوات میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی, کیوں انہوں نے مولانا فضل اللہ اور تحریک طالبان کو کھلا ہاتھ دیا. انہوں نے منگورا اور وہ دوسرے علاقے جو ہیں اس پہ قبضہ کر دیا. ان کی جو کمزوری تھی بلوچستان کے اندر, وہ جو جس میجر نے وہ ہماری بہن شازیہ کا ریپ کیا, انہوں نے اس میں انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں, کیونکہ یہ میجر ہے, یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا, تو لہٰذا میں نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتا ہوں انکوائری کا. پھر انہوں نے کراچی میں جو ثانیہ ہوا مئی میں 2007 میں, اس میں انہوں نے مکے دکھا کے اپنی پاور کا ذکر کیا. یہ سارے وہ بیسز ہیں. لال مسجد میں کیا ہوا, لال مسجد کو انہوں نے کس طرح اس کو کھلا ہاتھ دیا کہ وہ ایکسٹریمسٹ وہاں پہ آ کے. لال مسجد کا جو تعلق ہے, میڈیا تو چیخ رہا تھا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے کہ یہ ایکشن گورنمنٹ کیوں نہیں لیتی, اور پھر وہی میڈیا جو ہے اسی گورنمنٹ کو, اسی لیڈر کو کرٹیسائز بھی کرتی ہے. دیکھیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ لال مسجد کو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ کا وہاں پہ ہونا اور سوات میں ایکسٹریمسٹ کا ٹیک اوور کرنا, یہ دونوں ایک پلان کا حصہ تھے کہ یہ اگر ٹیک اوور کریں گے کل ہم ان کو ماریں گے, پیسے لیں گے. وہ ان کی کتاب سے بھی واضح ہو گیا ہے نا کہ وہ پیسے لیتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ آئی ایم ٹف آن وار آن ٹیرر, آئی ایم دا فرنٹ لائن اسٹیٹ اینڈ آئی کین گیٹ ریڈ آف دیز ٹیررسٹ فار یو, اور اگر تم ہمیں پیسے دو, ہمیں اس کی سپورٹ کرو. تو وہ جو ٹریو تھا نا, وہ بش بلیئر اینڈ مش, ٹھیک ہے نا جی, اس میں کیونکہ ان کا تعلق تھا مش بش بلیئر, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں, کس طریقے سے, کس سمت سے, اور اس کی وجہ سے میں نے ان کی مخالفت شروع کی. اچھا, مشرف صاحب کے آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور کچھ میڈیا میں بہت ساری باتیں یہ بھی آتی رہی ہیں کہ وہ معافی نامہ لکھ کر تو باہر سعودیہ چلے گئے. شہباز شریف صاحب یہاں یو کے میں رہے بہت عرصہ, آپ ان کے ساتھ رہے, تو کیا آپ کے ان کے ساتھ پہلے کے تعلقات تھے, یا یہاں آنے کے بعد, یا مشرف صاحب کے ساتھ جو آپ کے اختلاف شروع ہوئے اس کے بعد آپ کا جو ان کے ساتھ زیادہ تر ہوا؟ کیونکہ پاکستان میں جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو آپ ان کے ساتھ گئے تھے جہاز پر, حالانکہ ان کو واپس ڈپورٹ بھی کر دیا گیا تھا. آپ نے اپنی جان بھی ایک قسم کی خطرے میں ڈالی, اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی خطرے میں ڈالی. تو آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کب سے تھا؟ قاضی صاحب, میں نہ میں بٹ ہوں, نہ میں میر ہوں, نہ میں گلو بٹ تو آج نہ میں ڈار ہوں. میں ان سب کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن میں ان کا رشتہ دار نہیں ہوں. ایک بات. دوسرا, میرا کوئی اسٹیل کا کاروبار نہیں ہے, نہ ہی کوئی کسی ٹرانسپورٹ کا, نہ ہی میں نے جنگلہ بس چلائی ہے, نہ ہی مجھے کوئی کانٹریکٹ کسی وہاں کا. تو اس لحاظ سے میرا کوئی انٹرسٹ ان کے ساتھ نہیں. میں صرف اور صرف میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عزت اور احترام کرتا تھا, کیونکہ یہ نیشنل لیڈر ہیں پاکستان کے, اور پاکستان میں نیشنل لیڈر کی ضرورت تھی. مشرف صاحب کی وجہ سے, ان کے جو کنٹروورشل جو ایکشنز تھیں اس کی وجہ سے بلوچستان میں, سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ایک تحریکیں شروع ہو گئی تھیں, اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے میں ان کو سپورٹ کرتا تھا. جی بولیے.
لیکن جو میاں نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی یہاں پہ رہے تو ان سے میری ملاقات صرف پاکستان کے حوالے سے ہوتی رہی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کس طرح لائی جائے، پاکستان میں حالات کس طرح بہتر ہو سکے. اور اس وقت میں چودھری پرویز الہی اور ان کے بھائی اور ان کی پارٹی سے بھی ملتا تھا، اس لیے کیونکہ میں چاہتا یہی تھا کہ وہاں پہ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن ہو. یہ میں این آر او کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور این آر او تو وہ ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنائی تھی جو بے نظیر صاحبہ کو اور ہم نے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو دی، جس کے وہ نیشنل ریکنسیلیشن جس طرح میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، لیکن ہماری جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی. انہوں نے اس کو ایک اپنے وہ جتنے کرمنلز تھے ان کو چھڑانے کے لیے ڈاکیومنٹ بنا لی. ہم نے تو جینوین ایک جو ہے وہ پالیسی بنائی تھی. تو کیا ہوا کہ جب نواز شریف صاحب واپس پاور میں آ گئے ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ویسے ہی ہیں، یا کہ اب کوئی اختلاف آپ کے ان کے ساتھ بھی شروع ہو گئے ہیں؟ قاضی صاحب، اگر میرے تعلقات کسی سیاستدان کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے ہوتے تو جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت میرے تعلق ان کے ساتھ ٹھیک ہوتے. میری پرابلم یہ ہے کہ جب یہ باہر ہوتے ہیں تو میری ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. کیونکہ جب یہ باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، اور ان کو جو بھی آپ کہیں گے یہ آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جب یہ پاور میں جاتے ہیں تو یہ روتھلس طریقے سے جھوٹ کو یہ سچ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں، جو کوٹلی میں جو پاور پلانٹ کی وہ کر رہے تھے میاں نواز شریف، بنیاد رکھی، تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا جی کہ میں نے جو جتنی تعمیر اور ترقی آزاد کشمیر میں دیکھی ہے کہیں پورے پاکستان میں نہیں دیکھی. اچھا، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اگر انہوں نے آزاد کشمیر میں رہتا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں. بھائی آپ لاہور کی تعمیر اور ترقی کو دیکھ لیں اور پورے آزاد کشمیر کو وہاں پہ سڑکیں ایسی ہیں جناب 2 گھنٹے 3 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے آپ ڈرائیو کریں آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. صحیح. اچھا، آتے ہیں تھوڑا سا ہم دھرنوں کی طرف آتے ہیں. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ طاہر القادری کا دھرنا ہے، اس میں بھی آپ شامل تھے. عمران خان کا دھرنا ہے، اس میں بھی آپ شامل تھے. کیا آپ یہ تعلقات جو رکھتے ہیں وہ کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا جی کہ نہ تو میں کوئی سٹیل مل ہے میری، نہ کوئی کانٹریکٹ لیتا ہوں ان سے، لیکن پھر بھی آپ ہر طرف پہنچے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. جی، اس کی وجہ ہے جی، کیونکہ میں نے ایک پیغام دینا ہوتا ہے، اور وہ پیغام دینے کے لیے مجھے پلیٹ فارم چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی میں پلیٹ فارم مہیا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. جب وہ یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے بات کرتا ہوں. دیکھیں، میں اگر دھرنے کی بات کروں تو میں نے کنٹینر کے اوپر جا کے جو بات کی وہ صرف اور صرف کرپشن کی بات کی. میں نے پرسنل گلو بٹ کی بات نہیں کی یا ان کے ذات پہ. اللہ معافی دے، آج جب میں ایم کیو ایم کو اور اسحاق ڈار صاحب کو اگٹھے بیٹھے دیکھتا ہوں تو جس طریقے سے انہوں نے ان کی مائیں بہنوں کی باتیں کی تھی اور ان کے ذات پہ اٹیک کیا تھا، اللہ معافی دے، میں کسی بھی سیاستدان کی That's not in your nature. Absolutely not, and I wouldn't do it. اور میں پرسنلی بھی ان کو کریٹیسائز کرنے کے بجائے پالیسیز کی بات کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے تو کنٹینر پہ جا کے یہ بات کہی تھی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے آفس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے میں نے کرپشن آزاد کشمیر کی ان کے ہاتھ میں دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کرپشن ہے صاحب، اس کو آپ نے کہا تھا کہ ختم کریں گے. جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ تعمیر اور ترقی بہت کر دی ہے، وہی لوگ کرپٹ ہیں اور یہ فلاں جگہ پہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سارا کا سارا جتنا اس نظام کو بچانے کے لیے کرپشن کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، نیپوٹزم کو بھی کر لیا، وہ جو کرمنالٹی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. اگر آپ نے کھری باتیں سننی ہے نا تو پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی سن لیں. میں اسی پر آ رہا تھا بالکل کہ ایم کیو ایم کے جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، سوری پاکستان پیپل پارٹی کے جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ یہاں تشریف لائے تھے. ایم کیو ایم کے خلاف بہت سارے ثبوت بھی لائے تھے اور باتیں بھی انہوں نے بڑی کی، بڑی پریس کانفرنسز انہوں نے کی. آپ پیش ان کے ساتھ رہے ہیں.
وہ سب باتیں، وہ سب پروف، وہ MQM آج بھی وہیں پر ہے، اور استعفے واپس بھی ہو گئے. الطاف صاحب پر وہاں بینڈ بھی لگی ہوئی ہے ان کی تقریر پر، ان کی تصاویر پر، میڈیا پہ. لیکن آپ اس وقت مرزا صاحب کے ساتھ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ MQM کو بین ہونا چاہیے پاکستان میں، یا مائنس الطاف جو ہے وہ MQM ہونی چاہیے؟ قاضی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کسی اردو سپیکنگ یا کسی مہاجر بہن بھائی کے خلاف نہیں ہوں. میں ان سے اسی طریقے سے محبت کرتا ہوں جس طرح میں ایک پاکستانی عیسائی، ہندو، سکھ یا مسلمان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی عزت اور احترام، چاہے وہ پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری یا پٹھان ہو، یا وہ خیبر پختونخوا ہے تو ہم سب پاکستانی. ہاں نا، انسان ہیں وہ، اور ویسے بھی وہاں کے رہنے والے. میں ان کی عزت کرتا ہوں. صرف میں کرمنلز کے خلاف ہوں جو رو سے فنڈنگ لے کے پاکستان میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. وہ چیزیں جو میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں، وہ اب پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز سے لے کر پاکستان کی حکومت تک، وہ سرتاج عزیز صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں لے جا کے پیش کریں گے. میں کسی کی ذات پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے صرف ان لوگوں کا جو پاکستان کے دشمنوں سے فنڈنگ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت میں کرتا رہا ہوں. اب آپ نے جو آخری اس کا حصہ تھا سوال کا، میرے خیال میں آپ نے یہ کہا کہ میں اس کی مخالفت کیوں کرتا رہا ہوں، یعنی آپ مرزا صاحب کے ساتھ مرزا صاحب نہیں، وہ MQM کی ابھی میں بالکل مرزا صاحب کے ساتھ اس لیے گیا کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں قتل ہوا ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا. میں برٹش پارلیمنٹیرین ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایویڈنس ہے. میں سمجھتا ہوں میری ایک مورل رسپانسبلٹی، لیگل رسپانسبلٹی، اور میری ایک جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو ساتھ لے کے میں پولیس کے پاس جاؤں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس قتل کے حوالے سے کچھ ڈیفیکلٹیز ایسی ہیں کہ جو سیاسی ہیں. یعنی پاکستان گورنمنٹ کے پاس ایویڈنس ہے، وہ پیش نہیں کرنا چاہتے. چلے، دس از آل انڈر انویسٹیگیشن ایٹ دا مومنٹ. منی لانڈرنگ کا بھی ایک کیس ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ابھی بھی ان کی بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ یعنی کہ عمران صاحب بھی ان کے خلاف کھڑے رہے، مرزا صاحب بھی کھڑے رہے، بہت ساری طاقتیں کھڑی رہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ابھی تک. اور آنے والے وقت میں آپ کون سا اثر چاہتے ہیں آپ؟ وہ بین ہو گیا، اب اس کے اوپر کیسز ہیں. وہ ابھی وہ جو ہے وہ بیل پہ ہے. تلوار اس کے سر کے اوپر ہے. وہ گھر سے نکل نہیں سکتا، وہ کوئی تقریر نہیں کر سکتا، وہ جس طرح تھریٹ کرتا تھا وہ نہیں کر سکتا. جو ان کے بتھے خور اور جو ان کے ایکسٹورشن کرنے والے لوگ ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، وہ الحمدللہ پاکستان فوج نے پکڑے ہوئے ہیں. ان کے لوگ بھاگے ہوئے گھوم گئے. ان کے 9-0 میں کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. وہاں پہ لوگ جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، آج وہاں پہ جاتے ہیں اس لیے کیونکہ پولیس وہاں سے اور رینجرز وہاں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے ان کو لے جاتے ہیں. اس سے اور کیا چاہیے آپ کو؟ کافی بدل گیا ہے کراچی، کیونکہ نہیں آپ اور کیا ان کو پھانسی دے دیں اور ایک آواز پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. اب تو نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا. اب تو کھالیں بھی لوگ اپنی مرضی سے خدا را دیتے ہیں جناب. لارڈ صاحب، بہت ٹائم جو ہے وہ کم ہے. آخری سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کرسمس کا دن بھی تھا، اور اس میں آپ کو کچھ سزا بھی ہوئی تھی. آپ پریزن میں بھی گئے ماشاءاللہ، اور وہاں پر جا کر آپ نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا، باہر آ کر وہ بھی آپ نے ایکسپلین کیا. واٹ واز یور فیلنگ دین؟ دیکھیں، وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی. ایکسیڈنٹ تو بدقسمتی سے، کیونکہ جو نوجوان جس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی موٹر وے کے اوپر 3rd لین میں، وہ اندھیرے میں کھڑا تھا اور میرے سامنے فیس کر رہا تھا. جو پہلے میں نہیں دیکھا، اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہوا تھا اور دوسری گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے وہ سامنے تھا. دیکھیں، وہ ایک ٹریجڈی تھی. لیکن کیونکہ میں نے ایک غلطی کی، جو مجھے بعد میں پتہ چلا، کیونکہ وہ
ٹیکسٹ بھیجا میں نے 3 منٹ پہلے 2.5 منٹ پہلے ایکسیڈنٹ سے، جو کیونکہ غیر قانونی وہ تھا، ایکسیڈنٹ غیر قانونی نہیں تھا، یا اس کا بندے کا، لیکن یہ جو ہے وہ ڈرائیونگ، وہ سینڈنگ ٹیکسٹ وائلسٹ آئی واز ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، ڈینجرس ڈرائیونگ میں، اس کی وجہ سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں پہلا آدمی تھا جو جیل میں گیا، اور اس کے بعد ٹیکسٹ بھیجنے سے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ 6 مہینے کے لیے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں کورٹ آف اپیل نے مجھے ریلیز کر دیا. لیکن یہ ایکسپیرینس تو زندگی میں بہت سارے ہیں. پچھلے ہفتے میں وہ کوڈ بائک پہ رائڈ کرنے کے لیے جوان بن کے گیا، تو وہاں پہ 2 سمرسالٹس لیں اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہو گیا، میری میموری چلی گئی. یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. لائف میں بہت سارے ایکسپیرینس بٹر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. اللہ کرے وہ میری زندگی اور آخرت کے لیے بہتر بنے. لاٹ صاحب، ہم نے 3 ایپیسوڈ جو ہیں وہ آپ کی لائف پر کیے، اور بہت کچھ جو ہے ابھی تو شروع کیا ہے بہت کچھ جو ہے، آپ وہ تو نہ کہنا کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن بہت کچھ جو ہے وہ رہ گیا ہے. انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں آپ سے پھر بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.